किस्त नंबर 2। चाय पी लो तानिया, आराम मिलेगा। ज़किया बेगम ने हौले से उसका कंधा छुआ तो उसने हाथ आंखों से हटाया। इसीलिए कहती हूँ ज़्यादा गहराई से मत लिया करो इन बातों को। अब क्या हर मरीज़ की कहानी इसी तरह दिल से लगा कर बैठ जाओगी? वो डॉक्टर फिर अच्छे हुए ना? जिस्मानी तकलीफ़ की दवा देकर एक को रुखसत किया और दूसरे को आवाज़ लगा दी। किसी की ज़ाती ज़िंदगी जानने का झंझट ही कोई नहीं। ज़किया बेगम का एक ही शिकवा था। तानिया ने मुस्कुरा कर गर्म चाय का कप हाथ में ले लिया। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप मेरे पेशेंट्स की लाइफ पर सोचने लगती हैं। हाँ तो और क्या? ज़किया बेगम ने मुंह बनाया। अब ऐसी दर्दनाक कहानियाँ सुनाओगी तो जी लगेगा किसी और काम में। सॉरी, मुझे एहतियात करनी चाहिए। आप बिला वजह स्ट्रेस ना लें। तानिया को हकीकी दुख हुआ। उसने दिल में तय किया कि आइंदा वो सोच समझकर उनसे अपने मरीजों के किस्से शेयर किया करेगी। आज उसके क्लिनिक पे एक बुजुर्ग आए थे। जिंदगी दर्स और तदरीस में गुजरी थी, अब रिटायर्ड थे। उनका मसला ये था कि उनके 4 बेटे जो अब बड़े बड़े अहदों पर थे और अपनी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो उनकी बात को अहमियत नहीं देते थे। उनके रवैये से ऐसा ज़ाहिर होता जैसे वो उन्हें ज़िंदगी के हर मामले में रिटायर्ड ही समझते थे। डॉक्टर तानिया से उनकी गुजारिश बस इतनी थी कि उन्हें किसी के दिल में अपनी अहमियत और कदर पैदा नहीं करनी, सिर्फ अपनी एहसास तबीयत को मारना है। इसके लिए कोई मशवरा, कोई दवा अगर काम करती हो तो वो उन्हें हर कीमत पर चाहिए थी। तानिया ने उनकी बातों पर अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किया था। बुजुर्गों की बेबसी पर हमेशा ही उसे बड़ी तकलीफ सी घुटन महसूस होती थी। तो फिर क्या मशवरा दिया था उन्हें? अम्मी ने आहिस्ता से पूछा तो तानिया चौंक कर ख्यालात से बाहर आई। जी, कुछ दवाइयाँ तो होती हैं सुकून की, उन्हें लिख दी थीं। साथ साथ उनके मशागिल पूछकर उन्हें अपनी लाइफ को मसरूफ़ रखने के मशवरे भी दिए थे। परेशान किन सोचों से छुटकारे का वाहिद हल अपने ज़हन को किसी और तरफ मसरूफ़ रखने में है। तो कहना मानेंगे वो तुम्हारा? जब मैंने उनके मशागिल पूछे तो उन्होंने कहा वो तारीख से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि तारीख़ी कुतब की दस्तयाबी में मैं उनकी मदद करूँगी। बस वो अपनी पसंदीदा तारीख़ी बुक्स से मुताले का आगाज़ करें और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज वो इस्लामी तारीख़ पे काम भी कर रहे हैं और बहुत मगन हैं। वैसे तन्नो, तुम्हारा काम है बड़ा दिलचस्प। जी, आम डॉक्टर्स की तरह नहीं कि एक को दवा दी और दूसरे को आवाज़ लगा दी। तानिया ने उन्हीं के जुमले से हिसाब बराबर किया तो वो हंसकर उसके कंधे पर धप लगाती उठ खड़ी हुई। तानिया भी खुलकर हंसते हुए अपने सर के दर्द को कम होता महसूस करने लगी। वसीला, ओ वसीला! रज़वाना रिसीवर हाथ में पकड़े वसीला को ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। जी अम्मी। वो कमरे से निकली थी। तहरीम का अगले रोज़ मेहंदी का फंक्शन था। जहेज़ का भारी सामान नुदरत के हाथ सेट हो चुका था। सिर्फ तरहीम के सूटकेस तैयार होना बाकी रह गए थे। वो खुद तो एलिया के साथ ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, पीछे वसीला ही कपड़ों की पैकिंग का काम संभाल रही थी। बेटा, तुम्हारी किसी टीचर आसफा की कॉल है। उन्होंने रिसीवर वसीला को थमाया और उजलत में वहाँ से चली गईं। मैम आसफा? वसीला ने हैरत अमेज़ खुशी से ज़ेर लब दोहराया। जी वसीला, मैम आसफा बात कर रही हूँ, आपकी इंग्लिश की टीचर। सामने से मुस्कुराकर वजाहत की गई और वसीला शर्मिंदा हो गए। मैम, आपका नाम ही काफ़ी है। मैं तो बस हैरान हो रही थी कि आपकी हैरत बजा है वसीला। आसफा संजीदा हुई। दरअसल मैं आजकल सैद शरीफ में होती हूँ। मियाँ नादम छोड़े करीब 5 साल हो गए। जी मैम, कुछ पुरानी क्लास फेलोज से पता चला था कि आप वहीं पर शिफ्ट हो गई हैं। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बच्चों की दुआएं हैं। वसीला, मुझे आपसे कुछ काम है। प्लीज़ मैम, आप हुक्म करें, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जब मैं मियादम में थी तो चौकीदार अशरफ याद है ना? जी मैम, अशरफ चाचा बिल्कुल याद हैं। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी फैमिली में कभी कभार अमदाद कर दिया करती थी, लेकिन इस माह मनी ऑर्डर की रकम वापस घर आ गई है। पोस्टमैन को बताया गया कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया है। मुझे काफ़ी परेशानी है कि अब उनको कैसे तलाश करूं। उन्होंने भी मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। ओके मैम, मैं आपको पता करके बताती हूँ, आस पड़ोस से मालूम करती हूँ। थैंक यू वसीला, मुझे अंदाज़ा था कि आप मेरा काम कर सकती हैं।
شکریہ کی کوئی بات نہیں میم، میرے لیے خوشی اور احساس کی بات ہوگی اگر میں آپ کے کام آ سکوں۔ اف خدایا، کوئی تو میری پرابلم سمجھے۔ ترہیم بے چینی سے برآمدے میں چکر کاٹتے مسلسل ہتھیلی پہ موبائل بجائے جا رہی تھی۔ ندرت مومانی کو وہ 3-4 بار کالیں ملا چکی تھی۔ ترہیم کا مسئلہ ایک وہی حل کر سکتی تھیں، لیکن یقیناً وہ اپنے مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بزی تھیں۔ دوسرا نمبر مومن کا تھا، لیکن وہ تو کارڈز بانٹتے ہی جیسے آپ مایوں بیٹھ گئے تھے۔ ترہیم کو خود تو بالکل ان روایتوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن مومن ان روایتوں کی مکمل پاسداری کر رہا تھا۔ ترہیم کو شادی سے پہلے ہر حال میں اپنا کمرہ دیکھنا تھا۔ وسیلہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے صبح ہر اینگل کی تصویریں اس کو لا کر دکھائیں، لیکن انہیں دیکھ کر تو ترہیم اور بھی زیادہ تڑپ اٹھی۔ اسے کمرے کی سیٹنگ پہ شدید اعتراض تھے۔ بیڈ اس دیوار کے ساتھ کیوں رکھا؟ صوفہ فلاں جگہ ہونا چاہیے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل یوں کیوں ہے؟ میز ووں کیوں؟ میری توبہ ترہیم! وسیلہ ہاتھ جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے میم آصفہ کے ایک بہت ضروری کام سے نکلنا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ایلا، اے ایلا! ترہیم نے باہر نکلتی ایلا کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہی ہے میری بہن؟ ندرت مامی کی ہیلپ کرنے؟ مہمان کافی ہیں، لنچ میں انہیں دقت نہ ہو تو۔ سنو یار، میرا ایک کام کر دو۔ ترہیم نے لہجہ سرگوشانہ کیا اور ایلا کو تبھی خطرے کی بو آ گئی۔ تنک کر بہن کو دیکھا، جس پر ریم نے بے حادثہ سر کھجایا۔ وہ مجھے اپنا کمرہ دیکھنا ہے، بالآخر جھجک ترک کرتے اس نے فٹ سے کہہ دیا۔ مطلب آپ چوری چوری اپنا کمرہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو آپ کے وہ ہونے والے، وہ کدھر ہیں؟ ان کی مدد لو نا۔ یہ لو، وہی تو دغا باز نکلے، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ریم نے کسی طرح ایلا کو منا ہی لیا تھا۔ ایلا جالی والا دروازہ کھول کر برآمدے سے ہوتی کوریڈور میں آئی۔ یہاں کا سب سے پہلا روم ہی مومن اور ترہیم کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایلا نے اندر جھانکا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آ جاؤ آپی، اسے باہر نکل کر آواز دی اور ریم خوشی سے اچھلتی ہوئی دوڑی۔ ترہیم کا کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وسیلہ نے تو صبح سویرے اسے تصویریں دکھائی تھیں۔ اس بیچ مومن نے پھر کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ کمرے کا خوفناک ماحول دیکھ کر ریم کو سچ مچ ہی ایلا سے شرم آ گئی۔ اب ہو مطمئن؟ ایلا نے بازو پھیلا کر کمرے کی سیٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ تم بلا وجہ؟ الفاظ ایلا کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اسے دروازے کے باہر مومن کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ کسی سے موبائل فون پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ مومن؟ ریم نے بھی آنکھیں پھیلائیں اور پھر گڑپ کر کے کھڑکی کے بھاری براؤن پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ ایلا منہ کھولے کچھ کہنے کی کوشش میں کھڑی رہ گئی، جب مومن اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ تم یہاں؟ مومن کا ایلا کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر ماتھا ٹھنکا۔ کوئی کام ہے؟ اس نے بامشکل لہجے کو نرم کیا کہ وہ اور وسیلہ مسلسل اس کی امی کے ساتھ کاموں میں لگی تھیں۔ جی بھیا، وہ میں بیڈ شیٹ دیکھنے آئی تھی۔ ریم آپی نے پوچھا تھا نا؟ اس نے بات سنبھالی۔ تو دیکھ لیا؟ مومن نے موبائل والے ہاتھ سے نہایت بدمزاجی سے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ مومن کمرے کو لاک کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ جی، اس نے سر تو ہلایا لیکن ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی۔ آ جاؤ، میں کمرہ بند کر دوں۔ اس نے ایلا کو ہاتھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے ہلتے پردے کو دیکھنے لگی۔ بھیا، میں تصویریں بنا لوں ریم آپی کو دکھانے کے لیے؟ اس نے اپنی طرف سے بہانہ سوچا۔ موبائل کہاں ہے؟ وہ اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایلا نے شرمندگی سے آنکھیں بھینچیں۔ چلو۔ مومن نے اس بار سیدھے سبھاؤ نکلنے کا اشارہ کیا اور بے بسی سے پھر پردے کو دیکھے گئی۔ ریم آپی لاک ہونے والی تھی۔ دل میں سوچا، ہونے دو لاک، ایک بار مومن بھیا یہاں سے چلے جائیں، وہ ندرت مومانی کے ساتھ آ کر ریم کو نکال کر لے جائے گی۔ بلکہ زیادہ امکان تو یہی تھا کہ آپی خود ہی اندر سے لاک کھول کر باہر آ سکتی تھیں۔ وہ مطمئن انداز میں باہر نکلی۔ مومن نے دروازہ بند کیا اور ریم تڑپ کر دروازے تک پہنچی۔ کھولو کھولو! اس نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مومن نے ایک حیرت بھری نگاہ ایلا پر ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا تو گھبرائی بھوکلائی ریم۔ تم؟ مومن نے غصے سے گھورا، لیکن آگے سے ریم پیارا سا مسکرا دی۔ مومن نے گڑبڑا کر ایلا کی طرف دیکھا اور وہ بری طرح خجل ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔
اشرف کے گھر والوں کا ایڈریس وسیلہ کو اس کے پڑوس سے ہی مل گیا تھا اور وسیلہ اب اشرف کے بیوی بچوں کا نیا ایڈریس لے کر وہاں تک آ گئی جہاں وہ رہتے تھے۔ ہاں، لیکن آگے کی لوکیشن سمجھنا اب ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ سامنے کچھ دکانیں تھیں۔ اس نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دکانوں سے چند قدم پہلے ایک پولیس جیپ آ کر رکی اور ایک پولیس والا جیپ سے اتر کر پشت کیے دوسری سیٹ سے کچھ سامان اٹھانے لگا۔ ایکسکیوز می، وسیلہ نے بنا سوچے اسی کو آواز دے ڈالی۔ منصف چونک کر پلٹا تو بے حاصلہ حیرت سے دوچار ہوا۔ وہ طوفانی رات اور چند روز پہلے پھولوں کے بوکے والی لڑکی آج تیسری مرتبہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ براؤن اور بلیک کڑھائی والی چادر اپنے گرد ایسے مکمل اوڑھے کہ بال تک دکھائی نہ دے رہے تھے۔ منصف نے پھر بھی اسے پہچان لیا کیونکہ وہ ہر بار اسی طرح باوقار حلیے میں کوئی نہ کوئی چادر اوڑھے ہی اسے دکھائی دی تھی۔ وسیلہ کی آنکھوں میں پیدا ہوتی حیرت بھی جلد تناشائی میں تبدیل ہوئی۔ وہ طوفانی رات والا لڑکا، آپ؟ وہ ایک دم تھتکی۔ ارے آپ؟ وسیلہ کی آپ میں اگر حیرت تھی تو منصف کے آپ کہنے میں ایک دوستانہ سا ہلکا پن تھا۔ جی، وہ مجھے یہ ایڈریس جاننا تھا۔ وسیلہ نے عام سے انداز میں اس کی جانب پتے کی پرچی بڑھائی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، ہمیں وہاں اوپر تک جانا ہے۔ منصف نے پتہ دیکھ کر ہاتھ سے اونچائی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں اس ایڈریس کے بارے میں؟ وہ پتہ نہیں کیوں بے یقین سی تھی۔ جی آ جائیے۔ منصف نے پرچی وسیلہ کو واپس دے کر اپنے تھیلے اٹھائے اور آگے چل دیا۔ وسیلہ نے بھی پیش قدمی کی۔ منصف نے بجائے گھاس سے گزرنے کے چند قدم آگے جا کر پتھروں کا راستہ اپنایا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ اپنے گھر، اپنے علاقے سے کافی دور ایک تقریباً انجان جگہ پر ایک اجنبی پہ بھروسہ کرتے اندھوں کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں اچانک ہی ایک خیال آیا کہ اشرف کے پڑوسیوں نے اسے کافی تفصیل سے پتہ سمجھایا اور اس تفصیل میں کہیں کسی چڑھائی چڑھنے کا کوئی ذکر نہیں تھا، جبکہ یہ پولیس والا۔ اس نے آگے چلتے منصف کو دیکھا جس سے اس طوفانی رات کی مصیبت میں بس کچھ دیر کا ساتھ رہا تھا۔ وہ اس پر بلا وجہ بھروسہ کر کے اس کے قدموں پر چلتی جا رہی تھی۔ دل میں شک کے بیج نے زور پکڑا۔ ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ پر ڈٹ گئی۔ بس اب تو پہنچ گئے سمجھیں، یہیں 6 اسٹیپس کے بعد۔ میں کسی اور ٹائم آ جاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ وہ تیزی سے بنا اسے سنے اترتی چلی گئی اور منصف اپنی بات منہ میں لیے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جھٹ پٹ نیچے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ منصف کندھے اچکا کر مزید آگے بڑھ گیا۔ وسیلہ اکیلے چلے آنے پر اب دل ہی دل میں شدید پچھتا رہی تھی۔ سوچا اس بار مطلوبہ گھر نہ ملا تو اگلی بار ایلیا کو ساتھ لائے گی، لیکن بہرحال اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ دکان والوں نے جس مکان کے متعلق بتایا تھا وہی اشرف چوکیدار کا نکلا۔ چاچے کا 13-14 سالہ بیٹا حفیظ دروازے پر آیا۔ اشرف چوکیدار کا گھر مل گیا تھا اور وسیلہ نے دل ہی دل میں اس پولیس والے کو کوسا جو اسے بہکا کر کہیں اکیلے میں لے جا رہا تھا۔ منصف کہاں ہو؟ بیل بج رہی ہے، تم جاتے ہو یا لبنہ کو بھیجوں؟ رمشا نے کچن سے ہانک لگائی۔ صفورہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ لبنہ کو اس نے لکھنے کا کام ذمے لگا کر اندر بٹھایا تھا۔ دروازے پر معلوم نہیں کون آیا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ منصف نے ڈریس چینج کر کے چپلیں پیروں میں پہنی اور دروازے پر پہنچا۔ آپ؟ دروازہ کھلتے ہی وسیلہ کو پولیس والا دکھائی دیا تو اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ حالانکہ حفیظ کی معیت میں دوبارہ اوپر چڑھتے ہوئے وہ شرمندہ سی تھی کہ پولیس والا بھی ابھی کچھ دیر پہلے اسے یہیں لا رہا تھا، لیکن یہ تو اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ پولیس والا اسے اپنے ہی گھر لے جا رہا تھا۔ منصف کو البتہ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ اس سے چہرے کو بامشکل سنجیدہ رکھتے لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی کے پیچھے صفورہ کا بیٹا حفیظ جھانک رہا تھا۔ صاحب، امی ابھی ادھر ہی ہے نا؟ ہاں اندر ہیں۔ اوکے صاحب، ان باجی کو اماں سے کچھ کام ہے، میں جاتا ہوں، گھر اکیلا ہے۔ حفیظ تو اپنی کہہ کر فوراً ہی واپس پلٹ گیا اور وسیلہ نچلا لب شرمندگی سے دانتوں میں دبائے آگے بڑھی تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اصل میں ایڈریس بتانے والے نے کسی پہاڑی وغیرہ پر گھر ہونے کی کوئی بات نہیں کی تھی، اسی لیے میں گھبرا گئی۔ جی، بتانے والے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو نیچے سڑک پر ہی ہے۔
لیکن یہاں وہ کام کرتی ہیں اور اس وقت یہیں پر تھیں۔ تو آپ نے بھی نہیں بتایا کہ وہ آپ کے گھر میں ہیں؟ ابھی میں یہ بھی کہتا آپ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ منصب نے شگفتگی سے اپنے پر زور دیا تو وسیلہ پہلی مرتبہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ منصب نے جب ایڈریس میں حافظ ولد اشرف مرحوم دیکھا تو فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ اشرف کی بیوی صفورہ سے ملنا چاہتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صفورہ اور لبنہ انہی کے گھر میں کام کر رہی ہیں۔ وہ اسے لیے لاؤنج میں آیا، اسے بیٹھنے کا کہہ کر رمشا کو آواز دی اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ رمشا کو کچن سے نکلتے دیکھ کر وسیلہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ رمشا کی آنکھوں میں اس سامنے کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر حیرت اتر آئی۔ سلام کا جواب بھی دینے کا خیال نہیں آیا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ وسیلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پوچھا۔ وہ ایکچولی نہیں۔ رمشا اپنی عجلت پر ندام تھی۔ منصب نے اسے پھولوں والی بات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ اچھا، مجھے لگا شاید آپ نے مجھے پہچان کر ایسا کہا۔ جی، بس کسی کے جیسی لگیں آپ۔ رمشا نے خود ہی بات سمیٹ لی۔ ایکچولی مجھے صفورہ بی بی سے ملنا ہے۔ میری ٹیچر ہیں آصفہ شاہ، ان کا پیغام ہے۔ اوہ صحیح، آپ بیٹھیے، میں صفورہ کو بلاتی ہوں۔ رمشا نے فوراً کچن میں آ کر گلاس میں جوس ڈالا اور پچھلے صحن سے صفورہ کو آواز دے کر بلایا۔ چھوٹی ٹرے ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آئی تو لبنہ کمرے سے نکل کر تعجب سے انگلیاں منہ پر رکھ کے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ رمشا باجی، یہ تو پھولوں والی لڑکی ہے نا؟ جی۔ وسیلہ بیچاری ایک بار پھر حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ رمشا کی آنکھوں کے اشارے لبنہ کے سر پر سے گزر گئے۔ وہ اس دن ہم نے منصف بھیا کا پھولوں کا بوکے غلطی سے آپ کو بھجوا دیا تھا، لبنہ نے دانت نکال کر وضاحت کی۔ اس مرتبہ رمشا نے جوس پیش کرتے خود ہی سبھاؤ سے ساری کہانی بیان کر دی۔ اوہ! وسیلہ گلاس لیتے ہوئے ہنس کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے تفصیل بتا دی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں تجسس سے زیادہ پریشانی میں تھی کہ آخر وہ پھول کس کی طرف سے آئے۔ مجھے تو اپنی 2 بہنوں کے علاوہ تیسرا بندہ ہی اب تک نہیں سوچا تھا۔ تو سمجھیں وہ آپ کی تیسری بہن تھی۔ رمشا نے خوش دلی سے اضافہ کیا تو وسیلہ مسکرا دی۔ کیا میں اپنی تیسری بہن کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اوہ سوری، میرا خیال ہے ہم تعارف کروانا بھول ہی گئے۔ میرا نام رمشا ہے، یہ لبنہ ہے، صفورہ بی بی کی بیٹی۔ میرا نام وسیلہ ہے۔ تو آپ کی بھی اس دن برتھ ڈے تھی وسیلہ؟ رمشا بے یقین تھی۔ جی، ورنہ میں دکاندار سے وہ پھول لیتی ہی کیوں؟ اس سے باقاعدہ اعلان کر کے کہا کہ شاپ میں موجود جس بندے کی آج برتھ ڈے ہے یہ بوکے اس کے لیے ہے۔ یہ واقعی عجیب بات ہے ویسے۔ جی۔ وسیلہ نے اس کے بھائی کے موضوع پر بولنے سے گریز کیا۔ کچھ ہی دیر میں صفورہ اپنا کام نپٹا کر اندر آ گئی۔ اب سے پہلے شاید ان لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی رمشا۔ وسیلہ نے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ مجھے آپ سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وسیلہ، کیونکہ ہمیں یہاں آئے ابھی بہت کم وقت ہوا ہے۔ سوائے صفورہ بی بی کی فیملی کے کسی سے کوئی جان پہچان نہیں۔ اوہ، پھر تو آپ کو ہمارے گھر آنا چاہیے۔ ہمارا عورتوں سے بھرا گھر آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا۔ صفورہ بی بی، لبنہ اور وسیلہ بات کرتے کرتے گیٹ تک آ گئیں۔ رمشا سے اجازت لے کر تینوں ایک ساتھ باہر آئیں۔ ڈھلان اتر کر نیچے آتے صفورہ اور لبنہ اپنے گھر کے راستے کو مڑ گئیں، اور وسیلہ جب شاپس کے نزدیک پہنچی تو دکانیں بند ہو چکی تھیں اور جیپ کا بونٹ کھولے منصف وہاں کھڑا تھا۔ وسیلہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بونٹ بند کیا۔ کام ہو گیا آپ کا؟ جی، ہو گیا۔ اور وہ کچھ دیر کے لیے جھجک کر رک گئی۔ منصف مکمل متوجہ ہوا کہ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی۔ سوری، میں نے بلا وجہ برا گمان کیا۔ وسیلہ کا اشارہ کچھ دیر پہلے کی بات کی طرف تھا۔ اوہ اٹس اوکے، میں نے برا نہیں مانا۔ احتیاط میں انسان کے کئی فائدے چھپے ہوتے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا۔ ایک معذرت اور بھی ہے۔ اس روز آپ کی سسٹر نے آپ کے لیے پھول خریدے لیکن وہ میرے پاس آ گئے۔ اس کے لیے معذرت کی ضرورت نہیں، وہ ایک غلط فہمی تھی، اس میں آپ کا کیا قصور؟ اٹ واز جسٹ اے کوانسیڈنس۔ جی، ویسے عجیب اتفاق ہے برتھ ڈے کا ایک ہونا۔
وسیلہ کو ماننا پڑا۔ منصف نے سرسری ایک نظر وسیلہ پر ڈالی۔ اور کبھی کبھار کچھ اتفاقات سلسلہ ثابت ہوتے ہیں چند اور اتفاقات کا۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، یہ سچ ہے۔ جیسے ہماری سالگرہ تو ایک دن ہے ہی، ہم دونوں اس بک شاپ میں بھی اتفاق سے ایک ساتھ موجود تھے، اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ جو ڈریس میرے پاس پوچھنے کے لیے لے آئیں وہ بھی اتفاقاً میرا اپنا ہی نکلا۔ اوہ ہاں بالکل، وسیلہ نے جیسے اب سوچا اور بے ہاستہ ہی ہنس دی۔ ان فیکٹ اس رات طوفان میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ہے، مجھ سے منتفق ہوا۔ آپ کا زخم اب کیسا ہے؟ اس رات زخمی ہو جانے والے لڑکے کا گہرا زخم اور وہ خون بھی اب تک نہیں بھول پایا تھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، مجھے اب اجازت۔ وسیلہ نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسے گھر سے نکلے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ وسیلہ جی؟ منصف نے جاتی ہوئی وسیلہ کا نام لے کر آواز دی تو وہ چونک کر مڑی۔ مجھے لگتا ہے ہمارا 5واں اتفاق شاید یہ ہے کہ ہم دونوں ہی اس وقت آبادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اشارہ اپنی جیپ کی طرف کیا تو وسیلہ ہنس پڑی۔ جی بالکل یہی بات ہے، لیکن شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس سبھاؤ سے فوراً ہی معذرت کی تو منصف نے بجائے اسے جواب دینے کے اوپر کہیں ہاتھ ہلایا۔ گیٹ بند کر کے نیچے آ جاؤ۔ وسیلہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو منصف رمشا کو بلا رہا تھا۔ آپ میری وجہ سے؟ وہ جھجک کر رک گئی۔ ارے نہیں، میری بہن گھومنے پھرنے کی بہت شوقین ہے۔ دراصل ادھر ہمارے تھانہ میں ماحول بالکل الگ تھا۔ یہاں کا کھلا ماحول دیکھ کر یہ بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہے۔ مجھے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لینا ہے تو میں نہیں چاہتا یہ پیچھے اکیلی رہے۔ منصف نے بھی سنجیدہ لہجے میں وضاحت کی تو وسیلہ سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ رمشا کی آمد پر تینوں جیپ میں سڑک پر آ گئے۔ وسیلہ نے اپنے گھر کی لوکیشن بتائی تو منصف بے ہاستہ ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں وسیلہ؟ رمشا نے دلچسپی سے پوچھتے سر اس کی جانب موڑا۔ میں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی ہے، منگورا سے۔ مطلب آپ وکیل صاحبہ ہیں؟ منصف نے میرر سیدھا کرتے بے ہاستہ پوچھا۔ وکیل اور پولیس کے خاص تعلقات کے حوالے سے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ جی LLB تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن پریکٹس ابھی سٹارٹ نہیں کر سکی۔ میری امی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تو میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا آپ کی امی کو؟ رمشا نے فوراً پوچھ بھی لیا۔ انہیں ڈائبٹیز کا پرابلم ہے۔ تو گھر میں اور کوئی نہیں کیئر کرنے والا؟ منصف نے ہی سوال کیا۔ جی 2 بہنیں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، وہ بتاتے ہوئے مسکرا دی۔ لیکن امی کو تسلی نہیں ہوتی میرے علاوہ۔ ویسے اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ پریکٹس شروع کر دو۔ جی بس یہیں۔ اس سے رکنے کا اشارہ کیا تو منصف نے کار کو ایک سائڈ پر روکا۔ آئیں رمشا، آپ دونوں اندر آئیں، میری امی کے ہاتھوں کی مزیدار چائے پئیں۔ اسے ہلاکن ہی نہیں، پورے دل سے دونوں کو آفر دی۔ وہ ابھی تو نہیں وسیلہ جی، مجھے واقعی بازار سے کافی کچھ خریدنا ہے، لیکن بہت جلد ضرور، انشاءاللہ۔ کیوں رمشا؟ اس سے مسکرا کر بہن کو دیکھا۔ انداز بالکل نارمل اور سادگی بھرا تھا۔ رمشا نے بھی تاکید میں سر ہلایا۔ اوکے، تو پھر بہت جلد نہیں بلکہ کل۔ وسیلہ نے کچھ سوچ کر ہینڈ بیگ سے ایک کارڈ نکال کر رمشا کی طرف بڑھایا۔ مجھے دوسری باتوں میں بتانے کا موقع نہیں ملا، دراصل کل میری بڑی سسٹر کی شادی شروع ہو رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ دونوں میرے مہمانوں کے طور پر اس میں شرکت کریں۔ اوہ ضرور، ہمیں خوشی ہوگی۔ رمشا نے مسکرا کر کارڈ وصول کیا اور وسیلہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وسیلہ جی؟ منصف نے جاتی ہوئی وسیلہ کو آواز دے کے روکا تو وہ مڑی۔ اتفاق سے وہ میرا آفس ہے۔ لبوں پر مہنی حیض شرارتی سی مسکراہٹ تھی اور انگلی کا اشارہ تھوڑا پیچھے اونچائی کی طرف تھا۔ وسیلہ نے حیرت سے منہ کھولے انگلی کے تعاقب میں دیکھا۔ اونچا دہلانی راستہ جس بڑی بلڈنگ کی طرف گیا تھا وہ ان کے گھر کے بالکل قریب تھی، اور لفظ اتفاق کا مطلب بھی صرف وہی سمجھ سکی تھی۔ اوہ یہ تو واقعی بالکل قریب ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ اسے چھٹا اتفاق کہتے کہتے رہ گئی۔ منصف نے جیپ آگے بڑھا دی اور رمشا پلٹ کر دور تک اسے ہاتھ ہلاتی رہی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ریم۔ وسیلہ نے ترہیم کی تھوڑی اونچی کی تو وہ چھینک کر مسکرا دی۔
मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। तहरीन पीले और सब्ज लिबास में बहुत हल्के मेकअप के साथ बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। हाँ लेकिन मुस्कुराओ ज़रा कम आपी। एला ने भी झुककर हिस्सा लिया। एक वो आपके सड़ू हैं, शक्ल तो देखो, लगता है फरार होने की सोच रहे हैं। एला ने आबरू से बाएं जानिब इशारा किया तो रीम ने जहां मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी, वसीला ने एला के सर पर एक जमाई। शर्म करो, अब तो पीछा छोड़ दो बेचारे मोमिन का। हाँ, जैसे वो छोड़ेंगे मेरा पीछा। एला ने हफी से मुंह बसोरा। अभी अभी डांट खाकर आई हूँ। ला हौला वला कुव्वता। अब किस बात पर डांट खा ली? आगे भी खाती रहूंगी, अल्लाह के फजल और करम से। मेरे कामों को घूरते ही मनफी एंगल से हैं। एक ज़रा सी मिठाई ही तो बांटी थी गली के मासूम बच्चों में। उफ एला, यार पहले फंक्शन तो अच्छी तरह निमट जाने दो। मेहमानों के लिए मिठाई कम पड़ सकती थी, ठीक ही तो कह रहे थे बेचारे। बस यही तो अलमिया है। वो बाकायदा रूठ गई। गरीबों को बचा कुचा देकर हम समझते हैं सवाब कमा रहे हैं। हाँ यार, उनको अगले दिन स्पेशली खरीद कर खिला देना अभी ज़रूरी है क्या? वसीला की नज़रें दखली दरवाजे से अंदर आती रमशा पर गईं तो वो फ़ौरन उधर बढ़ गई। हाँ, और जैसे अगले रोज़ खरीद कर स्पेशली खिला दिया तो इनके माँ सड़ू को कोई और नुक्ता नहीं उठाएंगे। एला बावजूद वसीला की वहाँ से चले जाने की बुड़बुड़ाई गई। हाय रमशा, आइए भाई। वसीला ने आगे बढ़कर घबराई घबराई रमशा का हाथ थाम लिया। वो ढेर सारे अजनबी चेहरों में यकीनन उसी को ढूंढ रही थी। ओह वसीला, माशाल्लाह आज तो आप पहचानी भी नहीं जा रही। रमशा ने फ़िरोज़ी और गोल्डन फ्रॉक में मलबूस खूबसूरत हेयर स्टाइल और मेकअप वाली वसीला को वाकई ज़रा मुश्किल से पहचाना था। थैंक्स रमशा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। वसीला ने उससे मिलते पीछे दूर तक देखा। और कोई नहीं है साथ? और रमशा हैरान होकर पीछे देखने लगी। ओह, वो मुंसिफ भाई कह रहे थे कि लेडीज़ का फंक्शन है, वो मुझे छोड़कर वापस चले गए। ऐसी कोई बात नहीं, मिक्स गैदरिंग है। लेकिन चलिए, आ जाइए। वो रमशा को लिए तरहीम और एला के पास आई, फिर अम्मी और नुदरत मोमानी से भी मिलवाया। थोड़ा हंस दें मोमिन। तरहीम ने दूर होके बैठे मोमिन से सरगोशी की और वो तो तरहीम के नज़दीक आने पर ही बदक गया। आराम से बैठो तरहीम, मुस्कुराने में क्या जाता है आपका? मूवी और पिक्चर्स ही अच्छी आ जाएंगी। मुस्कुरा तो रहा हूँ। उसने हंसने की कोशिश की, जिस पर तरहीम ने बड़ी मुश्किल से कहका रोका। मोमिन बिल्कुल ही झींपू था। पब्लिक में उसकी सीटी गुम हो जाती थी और आज तो फंक्शन ही उसकी अपनी मेहंदी का था। खुद पे टिकी नज़रें उसे अच्छा खासा नर्वस कर रही थी। अच्छा हंसो मत और वसीला को ढूंढो। मोमिन ने बज़ाहिर सामने देखते होले से लब हिलाए। क्यों, वसीला से क्या काम है? रीम ने ताज्जुब से देखा। यार मुझे निकलना है इधर से। खवातीन का एक टोला इसी तरफ आ रहा है और मुझे बिल्कुल उन्हें फेस नहीं करना। वो मानी और रूबा के साथ इधर आती खवातीन को देखकर अभी से नर्वस होने लगा। बैठे रहें, कुछ नहीं होता। चुप। उससे नतने फुलाए और पास से गुजरती एला का फौरन ही उठकर रास्ता रोका। वो तुम क्या कह रही थी एला? कहाँ मिठाई बांटनी है? हैं? एला की आंखें तो इस हुशलाकी पर उबल ही पड़ी। ये अपने मोमिन भैया ही थे क्या? चलो चलो, लेट हो जाएंगे। वो उसके बाजू पर धक्का देते निकल खड़ा हुआ। तरहीम ने तासुफ से उसकी पुश को देखा। करीब आ जाने वाली खवातीन भी जाते मोमिन को मायूसी से देख रही थी। इधर एला की अलग सीटी गुम थी। आप वाकई मिठाई बांटेंगे? एला को लगा शायद बच्चों की मस्कीनियत ने अंदर कहीं जोश मारा है। पागल हूँ क्या? मोमिन ने आंखें निकाल कर घूरा। और तुम भी मुझे उन टोकरों के आसपास कहीं दिखाई मत देना। रश से निकलते ही मोमिन ने तेवर दिखाए। हाय अल्लाह, आप ही तो कह रहे थे। एला को हरगिज अपने कानों पे शुबा नहीं गुजरा था। उन्होंने वाकई यही कहा था। मुझे उन औरतों के झुरमुट से निकलना था। चलो भागो तुम। वो नाक सुकोड़ कर दूसरी जानिब निकल गया और एला ने जल कर उसकी पीठ देखी। अल्लाह कसम, ऐसे ही मुनाफिकों को गरीबों की हाय लगती है। बीबी जी, वो मुंशी जबर खान का बेटा आया है, हारिस। मुसर्रत ने धीरे से आवाज़ दी, लेकिन शहनाज चौंक कर उठ बैठी। हारिस? अच्छा, बैठक खुलवा दी? जी बीबी, कह रहा था आपसे कोई ज़रूरी काम है। मैंने बिठा दिया है बैठक में। हाँ हाँ, ठीक है।
شہناز نے فوراً اپنی کالی چادر اچھی طرح اپنے گرد اوڑھی۔ کمال خان کے وفات کے بعد گزرے 1.5 برس میں حویلی کے اکثر معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ارحم ڈیرے پر بیٹھتا ضرور تھا، لیکن فیصلے وہ ماں کی مرضی کے مطابق ہی کرتا، اور یہ کام تو شہباز نے کافی وقت سے حارث کے ذمے لگا رکھا تھا۔ سلام بی بی۔ حارث بی بی شہناز کو دیکھتے ہی معتب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے حارث بچہ؟ کدھر ہوتا ہے آج کل؟ پہلے سوابی میں تھا بی بی، 1.5 سال ادھر گزارا، تب بھی آپ کے کام سے غافل نہیں رہا، پر آج کل ادھر تو میر گھرا میں ہوں۔ اور کوئی خبر؟ شہناز کی آنکھوں میں تجسس کی لو تھی۔ جی بی بی، وہ مل گئی ہے۔ اچھا؟ شہناز کا بے یقینی سے منہ کھلا تھا۔ کہاں؟ ادھر میاندم میں ہے۔ میاندم؟ شہناز نے شدید حیرت سے دہرایا۔ ارحم سے تو کچھ نہیں کہا ابھی؟ نہیں بی بی، ارحم خان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں صحیح، کہنا بھی مت۔ شہناز کا دماغ میاندم کی بازگشت سے گونجنے لگا تھا۔ آج مومن اور ترہیم کی شادی تھی، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، کھانا بھی کھایا جا چکا تھا۔ ترہیم دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ دوست احباب تعائف لیے ندرت اور ترہیم کو مبارکباد دینے اسٹیج پر پہنچ رہے تھے۔ وسیلہ نے مومن بھیا کی کال آنے پر اپنا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا اور زنانہ ہال کے دروازے سے باہر نکلی۔ مردانہ ہال کا دروازہ ساتھ والا ہی تھا اور سامنے پارکنگ تھی، جہاں نیم تاریکی سی تھی، لیکن وسیلہ نے منصف کو پہچان لیا تھا۔ وہ اپنی جیپ کے بونٹ سے لگا بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وسیلہ کو اپنا کام بھی بھول گیا۔ فوراً ہی 2 قدموں میں وہ منصف تک پہنچی۔ آپ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر مردانہ ہال میں چلے جاتے۔ جی میں ابھی اندر سے ہی آیا ہوں، رمشا کو کال ملا رہا ہوں بلانے کے لیے، لیکن وہ پک نہیں کر رہی۔ اوہ اچھا۔ وسیلہ ایک دم مسکرا دی۔ اصل میں کل بھی آپ باہر سے چلے گئے تھے تو مجھے لگا آج بھی باہر رکے ہیں۔ ایکچولی کل میں وردی میں تھا، میں نے سوچا آپ پہلے ہی پولیس والوں سے خائف رہتی ہیں، بہن کی شادی میں ایسا مہمان دیکھ کر تو پریشان ہی ہو جائیں گی۔ منصف نے شگفتگی سے کہتے وسیلہ کی طرف دیکھا تو وہ کچھ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ منصف کو پوچھنا پڑا۔ آپ کو کیسے پتا کہ… اوہ! منصف ہنس دیا۔ واقعی وسیلہ اس کی اپروچ کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ اب یقین آ گیا کہ اس روز وہ آپ ہی تھیں، بس مجھے 5% ہی شبہ تھا کہ شاید آپ وہ نہ ہوں۔ اس طوفانی رات کی صبح آپ منگورا بازار میں تھیں نا؟ جی جی، ہم ترہیم کی شادی کی شاپنگ ہی کرنے گئے تھے، اور میں اور رمشا کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے۔ پیچھے سے آپ یہ کہتی ہوئی گزری کہ پولیس والے سے ٹکرانے سے اچھا ہے بندہ کسی چور کے ہتھے چڑھ جائے۔ اوہ! وسیلہ یاد آنے پہ بے حاصلہ ہنسی تو کچھ دیر ہنستی ہی رہی۔ واقعی جگہ ماحول دیکھے بنا بولنا بھی بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں نے بس آپ کا انگوری اور نیلا دوپٹہ دیکھا اور چہرے کی ہلکی سی جھلک، لیکن شام کو دریا کنارے جب اسی دوپٹے میں آپ اس بچے کو لپیٹے کھڑی تھیں تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ مطلب میں پولیس والوں پر اعتراض کر رہی تھی اور وہ اتفاق سے ہی میرے قریب کھڑا تھا۔ جی اتفاق سے۔ منصف نے معنی خیزی سے پھر اتفاق پر زور دیا اور وسیلہ اس پر زیادہ زور سے ہنس دی۔ اتفاقات کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ اور ڈھیر سارے اتفاقات میں یہ آج پہلی بار غیر اتفاقی ملاقات ہے۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی۔ امید اور دعا کرتا ہوں کہ یہ پہلی غیر اتفاقی ملاقات آغاز ثابت ہوگی ڈھیروں ڈھیر مزید ملاقاتوں کا، انشاءاللہ۔ منصف سنجیدگی اور اعتماد سے کہتے ہوئے ایک جانب چل پڑا۔ وسیلہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تو سامنے سے رمشا بھائی کی جانب آتی دکھائی دی۔ وسیلہ بھی اس آخری جملے کے اثر سے خود کو باہر نکالتے ہوئے مسکرا کر رمشا کی طرف بڑھ گئی۔ سو بھی جائیں امی۔ وسیلہ اپنے لیے کافی بنا کر کمرے میں جا رہی تھی، جب امی کو گمسم بیٹھے دیکھا تو اندر آ گئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اتنے دنوں کی تھکاوٹ کے بعد تو خوب سارا آرام بنتا ہے، اب آرام کہاں؟ رضوانہ نے تھکی تھکی آہ بھری۔ یہ تو ذمہ داری کا بوجھ اتار دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داریاں تو شروع ہی اب ہوئی ہیں۔ جب بیٹیاں ماں باپ کے گھر ہوتی ہیں تب تو ان کے کوئی مسائل ہی نہیں ہوتے۔ ہاں صحیح بات ہے، لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟
ترہیم کا معاملہ تو سب کے سامنے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ترہیم اور ندرت مومانی روایتی ساس بہو بننے والی ہیں؟ وسیلہ نے مسکرا کر ماں کو دیکھا تو وہ بھی ہنس دی۔ بالکل نہیں، ندرت میں اتنا دم کہاں۔ حالانکہ ترہیم اپنی حرکتوں سے روزانہ کی بنیاد پر اسے اکسائے گی کہ وہ مجبوراً ساس بن جائے، لیکن پھر بھی وہ دن آئے گا نہیں۔ رضوانہ نے شگفتگی سے کہنا شروع کیا اور وسیلہ نے مسکراتے ہوئے انہیں بولنے دیا۔ تو پھر آپ بھی اچھی اچھی باتیں سوچیں، سب خیریت رہے گی انشاءاللہ۔ آج تمہارے بابا کی کمی بہت محسوس ہوئی۔ میں وہ بات پوری نہ کر سکی، ایک دم ہی رونا شروع ہو گئی۔ وسیلہ نرمی اور محبت سے ماں کا بازو سہلاتی رہی۔ ان کا اگر دل بھر آیا تھا تو انہیں رو لینا چاہیے تھا۔ آج ترہیم کو رخصت کیا ہے، کل تمہاری پھر ایلا کی باری آ جائے گی۔ پتہ نہیں آج کیوں بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایک بیٹا عطا کیا ہوتا۔ اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اور آپ نے تو کبھی بیٹے کا شکوہ نہیں کیا، پھر شکوہ اب بھی نہیں کر رہی۔ رضوانہ نے آنکھیں صاف کیں، اور یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے، شکوہ کیسا؟ پھر اتنا آگے کی باتیں بھی کیا کرنا، پتہ نہیں تم تینوں کی ذمہ داری پوری کرنے کی مہلت۔ ایسا نہ کہیں، وسیلہ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا نا آپ سے اچھا اچھا سوچیں، اور ہماری شادیوں کے متعلق ابھی سے ہلکان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے دیں، مستقبل کے تصور ہی کرنے ہیں تو مجھے ایڈوکیٹ وسیلہ جمال کے روپ میں دیکھا کریں۔ پھر ایلا بھی کتنی لائق ہے اسٹڈیز میں، ضرور کچھ بن کر دکھائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ مدر ٹریسا بنے گی وہ تو۔ رضوانہ نے منہ بنا کر جیسے شکوہ اندر سے نکالا، اور وسیلہ کا بے حاستہ کہکا امڑا۔ پھر ایسا کیا کر دیا اس نے؟ لگتا ہے تم پچھلے حصے میں نہیں گئی۔ پچھلے حصے میں؟ وسیلہ نے حیرت سے دہرایا۔ نہیں، میرا ادھر جانا نہیں ہوا۔ کیوں؟ ادھر میرج ہال کی پارکنگ سے کتے کے 3 پلے اٹھا لائی ہے، رضوانہ نے سخت تحفظ سے بتایا۔ کتے کے پلے، وہ بھی میرج ہال کی پارکنگ سے؟ وسیلہ کو یقین نہیں آیا۔ کہتی ہے سردی سے ٹھٹر رہے تھے، گاڑی میں ترہیم کے جوتوں کا خالی ڈبہ پڑا تھا، اسے تینوں کو اس میں ٹھونسا اور گاڑی میں رکھ دیا۔ مومن دلہن کے بیٹھنے کے لیے جگہ کرنے لگا تو ڈبے سے نکل کر وہ اچھل کود مچائی ان پلوں نے۔ ترہیم دلہن بنی الگ ناچ رہی تھی، مومن کھا جانے والی نظروں سے ایلا کو گھور رہا تھا، اور وہ تھی کہ ایک ایک کو پکڑ کر قابو میں کر رہی تھی۔ رضوانہ نے تفصیل سے بتانا شروع کیا تو وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ حیرت ہے تم نے یہ سارا منظر نہیں دیکھا؟ میں ادھر دوسرے گیٹ پر مہمانوں کو رخصت کرنے میں لگی تھی، ندرت مامی نے ذمے لگایا تھا۔ اچھا ہاں وسیلہ، وہ تمہارے نئی گیسٹ رمشا اور اس کا بھائی؟ جی جی۔ وسیلہ کا نہ جانے کیوں دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ لڑکی تو بہت اچھی ہے رمشا، لیکن اس کا بھائی؟ جی۔ وسیلہ کی آنکھوں میں تعجب تو دل میں نہ سمجھ آنے والے خدشے لہریں لینے لگے۔ امی کو منصب اچھا نہیں لگا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اس احساس نے وسیلہ کا اندر ہی اندر دل سہما دیا۔ وہ پولیس میں ہے؟ رضوانہ کی جھجک بھری آواز وسیلہ کی کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے حد چونک کر پہلے امی کو دیکھا، پھر اوہ کہہ کر ایک دم ہنس پڑی۔ توبہ ہے امی، آپ اس کے پولیس میں ہونے سے خائف ہیں؟ بس مجھے یہ پولیس والے اچھے نہیں لگتے، تمہیں پتہ تو ہے۔ جی میری ماں، مجھے پتہ ہے کہ آپ بلا وجہ ان سے اتنا چڑھتی ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں میں بھی یہی بیزاری پوری طرح ڈال دی ہے۔ وسیلہ کو تب سے یہ سوچ بھی شرمندہ کیے جا رہی تھی کہ اس کے منگورا میں کہے الفاظ منصف نے سن لیے تھے۔ ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں امی، مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھ سکتی ہیں، آپ کا تجربہ اور مشاہدہ مجھ سے زیادہ ہے۔ ہاں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا تعلق اچھی قسم سے ہے۔ رضوانہ کا لہجہ ابھی تک بے یقینی لیے تھا۔ وسیلہ کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اچھا ابھی آپ ریسٹ کریں، صبح ترہیم کے ناشتے کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہوگا۔ ہاں، مجھے اب نیند آ رہی ہے، تم سے باتیں کر کے دباؤ کی کیفیت میں بہت کمی آئی ہے۔ رضوانہ نے پیار سے اس کا ہاتھ دبایا۔ وسیلہ نے جھک کر ان کا گال چوما اور جاتے وقت کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی۔